बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुआशरा, मैं हूं जवाद शमसी। नाज़रीन, इस वक्त जो पाकिस्तान के सियासी और मारूजी हालात हैं और हम जिस नहज पे आके खड़े हो गए हैं, हमारे हुक्मरानों की जो गलत पॉलिसीज़ हैं और हमारा जो आगे बढ़ने का रास्ता है, आया उसमें क्या क्या खामियां हैं, क्यों हम दुनिया से बिल्कुल ही कट के रह गए हैं, क्या हमारे हुक्मरानों की गलत पॉलिसीज़ की वजह से हमारे ऊपर ये इतना जो प्रेशर है पूरी दुनिया से नेटो की सूरत में, क्या इसमें पूरी कौम कसूरवार है या सिर्फ हुक्मरान कसूरवार हैं, या वो चंद लोग जो शब खून मार के जो है वो हुक्मरानी हासिल किया करते हैं और इस मुल्क पे बराजमान होके बैठ के अपने फैसले सादर फरमाते हैं। आज इन तमाम मौज़ूआत पे हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ आज के मुआशरा में मौजूद होंगे जनाब सैयद मुनव्वर हसन साहब, किसी तारफ के मोहताज नहीं है, अमीर जमात इस्लामी हैं और इनका जितना भी मैं बात करूं वो कम रह जाएगी। मैं चाहता हूं कि वो जब उनकी जुबानी आप गुफ्तगू सुने तो उनका अंदाज भी आपको पता है, वो जिस तरह से बात करते हैं और जिस तरह से वो ललकारते हैं अगयार को जो इस मुल्क के लिए खतरनाक साबित हुए हैं। मेरी मुराद अमेरिकन से है, मेरी मुराद यहूदी लॉबी से है, मेरी मुराद इंडियन से है जो इस मुल्क के लिए खतरनाक हद तक बन चुके हैं और एजेंसीज उनकी जो है वो हमारे मुल्क में काम कर रही हैं और ये इनको क्रेडिट जाता है कि इन्होंने एक्सपोज किया है उन लोगों को बारहा अपनी तकरीरों में, बारहा अपने जलसों में, बारहा ये जो लॉन्ग मार्च है इसमें इन्होंने नेटो सप्लाई रोक के साबित किया है कि हमारी कौम में दम खम है। जी मुनव्वर हसन साहब। जी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे वक्त दिया प्रोग्राम में और आपने इब्तदाइये में सुना। मैं तो ज़ाहिर है सवाल ही कर सकता हूँ, सवाल उठा सकता हूँ। आप कैसे देखते हैं कि हम जहां खड़े हैं इस वक्त, क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, पाकिस्तान में कई मरतबा फौजी हुकूमतें, डिक्टेटरशिप कायम हुई है और अमेरिका ने हमेशा उसकी हिमायत की है। जी। उसके लाने में भी वो कारफरमा रहा है, उसको बरकरार रखने में भी, और फिर बिलाखिर अगर कोई चप्पलिश हुई तो उसको रुखसत करने और मौत के घाट उतारने तक। और ये मामला पाकिस्तान ही के साथ नहीं है, पूरी दुनिया में अमेरिका ने अपने दोस्तों को, जिनको डिक्टेटर की हैसियत से लाया था, जिस तरीके से मौत के घाट उतारा है वो भी सबको मालूम है। वो एक तवील दास्तान है। इसीलिए मैं तो ये बात भी कहता हूँ कि दुश्मनी किसी की भी अच्छी नहीं है, लेकिन अमेरिका की तो दोस्ती भी बड़ी खतरनाक है। जी। ये मारे आस्तीन है। जी जी। ये धोखा देता है, फरेब करता है, इसका बहरी बेड़ा सामने खड़ा रहता है, उसको हरकत का इशारा भी नहीं करता है। इसलिए इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं वो अमरीकी मुदाखलत का बेहतरीन उन्वान है और उसी का शाखसाना है। ये और बात है कि अमरीकी मुदाखलत अपनी मर्जी से भी उन्होंने की है और दखल दर माकूलात भी किया है जी। और हमारे हुक्मरानों ने भी कोई कसर न उठा रखी कि उसकी डू मोर की डिक्टेशन को कबूल करें और उसकी तरजीहात को अपनाएं और उसके कहे के मुताबिक ही अपनी पॉलिसियाँ तश्कील दें और उसके चौखट पर सजदा रेद रहें। इसलिए ये मामला दो तरफा है कि हमारे हुक्मरानों ने बुज़दिली का, और एनआरओ ज़दा हुक्मरान जिनकी अपनी लेजिटिमेसी के बारे में कई सवालात थे, इससे मुख्तलिफ शायद कुछ कर भी नहीं सकते थे। ये और बात है कि तबन भी वो हुक्मरान गैर जमहूरी थे और जमहूरियत के नाम पर आ गए थे, तो उन्हें जमहूरियत का नाम और पहाड़ा तो पढ़ना था लेकिन सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानना था और पार्लियामेंट के फैसलों की कोई अहमियत नहीं देनी थी और अपने आप को जमहूरी कहना था। जी। तो ये सारे मसाइल उसकी वजह से पैदा हो रहे हैं। अच्छा, मसाइल जो हैं वो पैदा हुए। अच्छा, जमात इस्लामी का अपना एक अंदाज है सियासत का, अपना इसका एक ट्रैक रिकॉर्ड है। ये हमेशा इन्होंने एंटी अमेरिकन जो है वो सियासत की है। आपने अपने अल्फाज में बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल किया, आप वैसे भी बड़े खूबसूरत अल्फाज, हमेशा महारत है आपको, कि जी दुश्मनी किसी की अच्छी नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ कि अमेरिका की दोस्ती भी अच्छी नहीं है। दुरुस्त बात है, लेकिन आप लोग मुख्तलिफ हुकूमतों में भी शामिल रहे हैं। क्या अपनी पॉलिसी जो है, जो आपके अंदर एक चीज़ है, जिस तरह से आप अमेरिका को जानते हैं, जिस तरह से आप एक्सपोज करते हैं,
کیا آپ جن حکومتوں کے الائی رہے ہیں کیا ان کو باور کرانے میں آپ کبھی کامیاب ہوئے آپ کی جماعت؟ دیکھیے حکومتوں میں تو شامل کی بات ضرور کی جا سکتی ہے، لیکن نارملی وہ حکومتیں ٹوٹلیٹیرین رجیم سی رہی ہیں، جبر کی حکومتیں، اور وہ کسی خاص ایجنڈے کے تحت آئی ہوں. لیکن ہم جب حکومت میں گئے، جیسے پی این اے کی حکومت میں شمولیت تھی، تو نوزاد نصر اللہ اور مفتی محمود صاحب آن ریکارڈ ہیں کہ ہم اس لیے حکومت میں جا رہے ہیں تاکہ حکومت سے آئندہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرائیں، اور جس دن وہ اعلان ہو جائے گا ہم واپس آ جائیں گے. دونوں چیزیں ہوئی. اس نے نومبر 79 کی تاریخ دی، اور جیسے ہی تاریخ ملی ہے دونوں اس سے واپس آ گئے. ہم بھی اس میں موجود تھے. تو ظاہر ہے کہ ایک لمیٹڈ ایجنڈے کے حوالے سے اور منزل نہیں بلکہ بعض نشانات منزل کو دیکھنے کے حوالے سے حکومت میں شریک رہے ہیں اور اتنا ہی کام کیا. یہ اور بات ہے کہ ڈومیسٹک لیول پر کچھ نہ کچھ کوششیں ہم نے کی ہیں، لیکن اندازہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی حکومتوں میں رہنے کے فوائد بہت کم ہوتے ہیں اور چارج شیٹ زیادہ بڑی ہوتی ہے جہاں تھما دی جاتی ہے. جی، مطلب ذمہ داری جو ہے وہ ذمہ دار ٹھہرا دیا جاتا ہے. جس طرح سے آج جو حکومت ہے اس وقت آپ دیکھ لیں، اس میں آپ ہی کی تقریر میں تھا کہ اس میں کاف لیگ بھی ہے، اس میں MQM بھی ہے، اس میں اور جماعتیں جو شامل ہیں. کیا ان کو اندازہ نہیں ہے کہ ہم ایک خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں؟ جس طرح سے نیٹو سپلائی کے سلسلے میں آپ نے لانگ مارچ کیا، یہ قابل تعریف عمل ہے. پوری قوم جو ہے اس میں اس نے دیکھا ہے کہ کون جو ہے ان کے سامنے سینہ سپر ہو کے ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے، اور آپ کی ایک جماعت نے وہاں دھرنا دے کے کم از کم ایک دن کے لیے تو یہ سپلائی ان کی بند ہوئی. تو کیا ہماری حکومت جو ہے اتنی طاقتور ہے، انتظامی امور اس کے پاس ہیں، ہماری فوج ہے، ہماری پوری جو ہے فورسز جو ہیں وہ حکومت کے اس وقت ساتھ ہیں، کوئی اس میں شک نہیں ہے، شک و شبے والی بات نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود پارلیمنٹ کے جو قرارداد ہے اس کی توہین کی جاتی ہے، اس کے مطابق فیصلہ نہیں لیا جاتا اور نیٹو سپلائی جو ہے وہ کھول دی جاتی ہے. یہ کیا آپ دیکھتے ہیں، کیوں ایسا کرتے ہیں ہمارے حکمران؟ دیکھیے، جہاں تک آپ کی پہلی بات کا تعلق ہے، جو پارٹیاں اس وقت حکومت میں شریک ہیں یا بعد دیگر جو 4 کا ٹولہ ہے، جی، ان میں سے ہر ایک کی اپنی ایسی کمزوریاں ہیں کہ جو انہیں حکومت میں شریک رہنے پر مجبور پاتی ہیں. مثلا MQM نے اتنے جرائم کر لیے ہیں کہ وہ حکومت سے باہر تو رہ ہی نہیں سکتی. ان جرائم کی پردہ پوشی کے لیے اور ان جرائم کے ہوتے ہوئے ایک پولیٹیکل رول ادا کرنے کے لیے انہیں حکومت میں بھی رہنا چاہیے، اور کیونکہ وہ دہشت گردی کے حوالے سے جانے مانے لوگ ہیں، بھتہ خوری اور بوری بنداز کا کلچر انہوں نے ایجاد کیا ہے، اس لیے جو انہیں حکومت میں شامل کرتا ہے وہ ان کی بات یعنی ان سے بلیک میل ہوتا بھی ہے اور انہیں بلیک میل کرتا بھی ہے. یہی معاملہ کم و بیش ANP کا اور مسلم لیگ قاف کا ہے. اگر پرویز الہی کے بیٹے کا مسئلہ یہاں تک نہ پہنچ گیا ہوتا جہاں تک پہنچ گیا تھا تو وہ اتنی آسانی سے قاتل لیگ وہاں پر نہ جاتی جیسا کہ آسانی کے ساتھ وہاں پر نظر آتی ہے. رہ گیا مسئلہ سپلائیز کا. یہ تو ایک بہت بڑا سوال ہے کہ جو خلاف ورزیاں ہیں ان کی فہرست طویل سے طویل تر ہوتی چلی گئی. یہ بات تو سب کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی قراردادوں کی دھجیاں بکھیر دی گئی. بالکل. ڈرون حملے جاری ہیں، جی، کوئی معذرت معافی نامہ نہیں ہوا ہے، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہیں دکھانے کے اور ہیں. یہ سب چیزیں تو سب کہتے ہیں. یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے نقصانات فوائد کیا ہے، لیکن اصل میں تو یہ طے شدہ امر ہے کہ کسی MOU پر سائن کیے بغیر امریکہ کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کیا جانا تھا. قرارداد میں یہ بھی موجود ہے اور MOU ابھی تک سائن نہیں ہوا ہے. گویا انہوں نے جو سپلائیز ریزیوم کی ہے، کم کی ہو یا زیادہ کی ہو، دیٹ از بسائڈز دا پوائنٹ. جو ریزیوم کی ہیں وہ غیر قانونی اور غیر اخلاقی بھی ہیں، اس لیے کہ کوئی معاہدہ تو ابھی طے نہیں پایا. بالکل. کس معاہدے کے تحت آپ اب یہ کہنا کہ کیونکہ 14,000 ٹینکر یا ٹرک جو تھے وہ ٹرالے جو تھے وہ کھڑے ہوئے تھے اتنے دنوں سے، یہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے. یعنی اس دلیل کے تحت کام نہیں کیا جا سکتا. تو اس اعتبار سے مجھے تو ابھی تک یہ سوال کا جواب فوج کی طرف سے درکار ہے کہ وہ یہ بتائیں کہ سلالہ پر جو حملہ ہوا تھا 24 جوان ہمارے اس میں شہید ہوئے تھے، ان کے خون کی قیمت اتنی ہی تھی کہ 6-7 مہینے آپ انڈیٹر سپلائیز بند کر دیں اور اپولوجائز بھی نہ ہو بلکہ سوری کا لفظ افسوس ہوا ہے انہیں، صرف یہ استعمال ہو جائے اور کافی ہو جائے. اگر آرمی کے چیف صاحب اس کی وضاحت فرما دیں کہ ہاں یہ کچھ زیادہ قیمت ہم نے وصول کر لی ورنہ اس قیمت پر تو ہم 24 سے زیادہ لوگ شہید کرا سکتے تھے، تو شاید کچھ کلیجے میں ٹھنڈک پیدا ہو. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے بالکل قوم کو مایوس کیا ہے، بے وقار کیا ہے
اور پوری دنیا کی نگاہوں میں ہماری حیثیت کو پامال کیا۔ ہاں، یہ آپ کی بات بہت حد تک درست نظر آتی ہے یقیناً، لیکن یہ آج استعمال ہو رہے ہیں۔ آج جن حالات کا ہم شکار ہیں، ظاہر ہے یہ ایک سال میں یا 2 سالوں میں یا 10 سالوں میں یہ نہیں ہوئے۔ پرویز مشرف صاحب کی پالیسیز اپنی جگہ پہ، تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں۔ امریکہ کے ٹریک ریکارڈ کی بات کی آپ نے بھی کی، میں نے بھی کی ابتدائیے میں۔ امریکہ نے رشیا کے خلاف جن لوگوں کو استعمال کیا جہادی بنا کے، یا جس طرح سے ضیاء الحق صاحب نے اس جنگ میں شریک ہو کے پاکستان نے جنگ لڑی اور رشیا جو ایک اپنے تائیں سپر پاور تھی اس کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے پہ مجبور کر دیا۔ یعنی ہم اتنے طاقتور ہیں کہ اگر امریکہ کے ہاتھوں میں کھیل کے ہم ایک سپر پاور کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر سکتے ہیں، تو آیا اب ہم اتنے کمزور کیوں ہیں جب ہم ایٹمی طاقت بھی ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں آپ، کس میں کمزوری ہے؟ نہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ایٹمی طاقت تو ہماری بہت بات کی بات ہے جی۔ جب روس کو شکست ہوئی تھی تو ایٹمی طاقت تو نہیں تھی۔ بالکل، میں بھی یہی بات کر رہا ہوں۔ اور جس پیمانے پر روس سے جنگ ہوئی تھی اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ بے شمار لوگ تھے جو کہتے تھے کہ مذاق کیا جا رہا ہے، بھلا روس سے کوئی لڑ سکتا ہے؟ جی ایسے ہی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ روس کے بارے میں یہ طے شدہ امر تھا کہ روس جہاں جاتا ہے وہاں سے واپس نہیں آتا۔ جہاں جہاں جاتا ہے وہاں اپنی فوج اور سوشلزم چھوڑ کر آتا ہے، کھاؤ کھیلو عیش کرو، سوشلزم کے تحت زندگی بسر کرو، واپس آ جاتا ہے۔ وہ پھر مشرقی یورپ بن جاتا ہے، فلاں جگہ پر بن جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے روس کے مقابلے میں تو ہم یہ بھی نہیں تھے جس کا آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ اس لیے اس وقت بھی ہمارے جذبہ جہاد نے اور شوق شہادت نے پوری ملت اسلامیہ پاکستان کو بھی اور دنیا بھر کے اندر امت مسلمہ کو بیدار کیا تھا، جذبہ جہاد سے سرشار کیا تھا۔ اور اصلاً جو شکست ہوئی ہے روسیوں کو، وہ جہاد کے جذبے نے شکست دی ہے اور شہادت کے شوق نے شکست دی ہے۔ باقی اس میں جو فٹ نوٹس کا یہ کہتے ہیں امریکہ کا نام ایک سے زیادہ مرتبہ آ جاتا ہے، تو ویسے تو دشمن کا دشمن بھی دوست ہی ہوتا ہے جی۔ پھر یہ کہ آج بھی جو جنگ ہو رہی ہے افغانستان کے اندر، اگر چین اس کے اندر مدد کرے تو میرے جیسا آدمی کہے گا چین کو ضرور مدد کرنی چاہیے، ہم لے لیں گے اس سے مدد۔ اگر ایران اس کے اندر مدد کے لیے آ جائے، اگر سینٹرل ایشیا کی ریاستیں یا روس آ جائے فار دیٹ پرپز کہ امریکہ کو یہاں سے نکالنے کے لیے ہم آپ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نہ آپ نہ آئیں، لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ یہ فیصلہ بھی ہمارا ہوگا کہ وہ آئے یا نہ آئے۔ یہ انیشیٹو بھی ہمارا ہے کہ امریکہ سے لڑ رہے ہیں، 10-11 سال گزر گئے ہیں اور اس کو کم و بیش ہزیمت سے اور شکست سے تو 2-4 کر ہی چکے ہیں۔ آگے اور کوئی لغت کے اندر الفاظ ہے تو وہ بھی انشاءاللہ نکال لائیں گے اور اس کا بھی مطابق اس کو بنا دیں گے۔ تو اس لیے یہ ہمارے اپنے لوگوں کی ول ٹو ڈو میں کمی رہی، ارادے کا ذوف کہنا چاہیے، ڈیٹرمنیشن، یعنی مصمم ارادہ نہیں بلکہ کمزوری کا اظہار ہے کہ جس نے کیا ہے۔ ورنہ یہ اس امریکہ کا معاملہ تو یہ کہ خود پیر پکڑنے کو تیار تھا، لیکن ہم ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے کھڑے ہو گئے۔